बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं 12th क्लास जो है इसका सेकंड चैप्टर सूरतुल माइदा। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो हमारे पास जो है सूरतुल माइदा का सबसे पहले जो है वो तारुफ बयान किया गया है। तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास पहली जो लाइन है उसको हम स्टडी करते हैं जी, पहले पैरे को, कि उसमें क्या क्या बयान किया गया है। तो इसमें है जी सूरतुल माइदा जो है ये कुरान मजीद की 5वीं सूरत है। तो पहली लाइन के अंदर पहले ही जो है वो हमारे पास MCQs आ गया। ये छठे पारे से शुरू होकर 7वें पारे में ख़त्म होती है। तो दूसरा हमारे पास MCQs आ गया कि ये किस पारे में शुरू होती है और किस पे इख्तिताम होती है। छठे से ये जो है इसका आगाज़ होता है और 7वें पारे में इसका इख्तिताम हो जाता है। ये मदीना मुनव्वरा में नाजुल हुई। तो इसका मतलब ये हो गया कि जी ये एक मदनी सूरत है। तो हमारे पास तीसरा MCQs आ गया इस पारे में कि ये एक मदनी सूरत है। इसकी 120 आयात और 16 जो है वो रुकू हैं। तो ये हमारे पास आ गया कि इसके अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है और MCQs भी पूछ सकते हैं कि इसके रुकू कितने हैं और इसकी जो है वो आयात कितनी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ से जो है जी इसके नाम की यानी कि वजह तस्मिया जो है उसके बारे में बयान किया गया है कि इसकी वजह तस्मिया जो है वो क्या है। तो सूरतुल माइदा का नाम इसकी आयत नंबर 112 जिसमें है जी इज़ क़ालल हवारियून या ईसा इब्न मरियम हल यस्ततिउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समाई से माखूज़ है। अल माइदा जो है दस्तरखान को कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये आ गया जी, माइदा जो है ये दस्तरखान को कहते हैं। तो आप इसकी अगर ये आए तो हम याद हो सकता है मुश्किल ही हो, अगर कर सकते हैं तो बेहतर है आप लिख सकते हैं। तो अदरवाइज़ हम इसको लिख सकते हैं कि जी सूरतुल माइदा का नाम इसकी आयत नंबर 112 में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो उसका मायनी है दस्तरखान। अल माइदा के मायनी है दस्तरखान। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने नुज़ूल माइदा का मुतालबा किया, यानी कि हमें आसमान से जो है वो दस्तरखान यानी कि आसमान से जो है वो खाना जो है वो उतारा जाए, जिसकी मुनासबत से इस सूरत का नाम इसे सूरतुल माइदा कहा जाता है। तो सूरतुल माइदा जो है ये हमारे पास इसकी वजह तस्मीया आ गई। तो ये आपने याद रखना है कि हज़रत ईसा जो है इनके जो है वो लोगों को जो उनके साथी थे उनको हवारी कहा जाता है। इसका एक नाम सूरतुल उकूद भी है। तो इसका दूसरा सूरतुल माइदा का दूसरा नाम क्या है? सूरतुल उकूद। अकूद के मायनी है जी वादे और मुआहदे के हैं। इसकी पहली आयत में अहले ईमान को अपने अहद व पैमा पूरे करने की ताकीद की गई है। तो ये हमारे पास दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये सूरतुल माइदा का दूसरा नाम क्या है और उसकी वजह तस्मिया क्यों है। तो ये हमारे पास पहला पैरा जो है जी ये मुकम्मल हो गया, जिसके अंदर हम इसके तारुफ में ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिखेंगे। दूसरा पैरा देखते हैं जी उसके अंदर क्या बयान किया गया है। तो दूसरा पैरा जी हमारे पास सूरतुल माइदा कुरान मजीद की 7 सूरतों में से है जिनके बारे में नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इनको हासिल कर लेगा यानी इनमें बयान करदा अलूम सीख लेगा वो अज़ीम आलम बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो है जी ये इसकी फजीलत आ गई। सूरतुल माइदा की फजीलत बयान करें तो सूरतुल माइदा की फजीलत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इन 7 सूरतों यानी कि जिनमें सूरतुल माइदा शामिल है उनका इल्म हासिल कर लिया तो वो बड़ा आलम बन गया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया सूरतुल माइदा सबसे आखिर में नाज़िल हुई, लिहाजा इसके हलाल को हलाल और हराम को हराम समझो। तो ये हमारे पास जो है जी इसकी दूसरी फजीलत आ गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो है ये इसके ऊपर जो है वो कौल आ गया हमारे पास कि जी सूरतुल माइदा सबसे आखिर में है तो इसलिए इसमें जिस चीज़ को हलाल करार दिया गया है वो हलाल है, उसका बाद में हुक्म नहीं बदला, और जो हराम है उसको हराम समझो, उसका भी बाद में हुक्म नहीं बदला, क्योंकि ये सबसे आखिर में तकरीबन जो है उन्होंने कहा कि जी ये नाज़िल हुई है। उसके बाद जी हमारे पास इसका मरकज़ी मौजू, तो सूरतुल माइदा का मरकज़ी मौजू जो है वो हमारे पास क्या है। तो ये भी हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सूरतुल माइदा का मरकज़ी मौजू यहूद व नसारा के गलत अकायद का बयान और मुसलमानों को नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और शरीयत इस्लामिया के तमाम अहकाम पर अमल करने की तरगीब है कि जो यहूदी थे और नसारा थे उनके जो अकायद थे उनको रद्द किया गया है, उनको बयान किया गया है, और मुसलमानों को जो है वो इस्लामी शरीयत यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इस्लामी शरीयत के जो अहकामात हैं उनके ऊपर जो है वो अमल करने की तरगीब दी गई है। आगे जी हमारे पास सवाल लॉन्ग जो बन के
آ رہا ہے جی ہر ایکسرسائز کے اندر کہ اس کے بنیادی مضامین کیا ہیں، تو اس کا جو ہے وہ مکمل طور پہ ہم جائزہ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہیڈنگ اور اس میں سے جو شارٹ کویسچن بن سکتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ہے جی سورۃ المائدہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وعدہ پورا کرنے کی تاکید کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس پہلا پوائنٹ آ جائے گا جی اہل ایمان کو معاہدہ پورا کرنے کی تاکید۔ تو سورۃ المائدہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو معاہدے پورے کرنے کی تاکید کی ہے اور حلال و حرام کے اصول و قواعد بیان کیے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے یہ پہلا پوائنٹ جو ہے، پہلی ہیڈنگ یہ آ جائے گی۔ دوسرا جی حلال و حرام کے قواعد کا بیان۔ دوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ دوسری جو ہیڈنگ آ جائے گی وہ آ جائے گی جی حلال و حرام کے قواعد کا اصول و قواعد کا بیان۔ حالت احرام میں شریعت کے احکامات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ جی ہمارے پاس کون کون جو ہے وہ جاندار یا کون کون سے جو ہیں وہ چیزیں اسلام میں حرام قرار دی گئی ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ ہمارے پاس یہ قرآنی آیت ہے جس کے مطابق یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں: مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جس جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، یعنی کہ وہ حلال بھی ہو پھر بھی اس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ حرام ہے۔ اسی طرح وہ جانور جو حرام ٹھہرائے گئے ہیں جو گلا گھٹنے، چوٹ لگنے، کسی دوسرے جانور کا سینگ لگنے یا گر کر مر جائے، یا وہ جانور جسے کوئی درندہ کھا لے، ٹھیک ہے جی۔ البتہ اگر انہیں مرنے سے پہلے ذبح کر لیا جائے تو ایسے جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے۔ تو یہ جو ہے وہ جانوروں کے حلال اور حرام جو ہے وہ ہونے کے اوپر جو ہے وہ بحث کی گئی، اصول جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ بتوں کی قربان گاہ کا جو ہے جی اب یہ آگے جی ہمارے پاس حلال و حرام کی حجت کا، تو آگے ہمارے پاس جی غیر اللہ کے نام کے اوپر جو ہے وہ ہم نے جو ڈیٹیل بیان کی ہے وہ کون سے ہیں جی۔ بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیے جانے والے جانور بھی حرام قرار دیے گئے ہیں۔ حلال و حرام کی تفصیلات ذکر کرنے کے بعد ایک بنیادی اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں جن کو اسلامی شریعت نے حرام نہیں ٹھہرایا، یعنی کہ حرام چیزیں جو ہیں ان کو بیان کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ اسلامی شریعت نے جن کو حرام نہیں ٹھہرایا وہ حلال ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ جو ہمارے پاس بنے گی وہ بن جائے گی جی نعمت اور تکمیل دین کا اعلان۔ تو یہ ہمارے پاس نیکسٹ ہیڈنگ آ گئی، تو اس میں ہے جی ہمارے پاس کہ سورۃ المائدہ میں تمام نعمت اور تکمیل دین کا اعلان کیا گیا ہے، یعنی کہ دین کے تمام ارکان، فرائض، سنن اور احکام و حدود بیان کر کے اس نعمت کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کی کتاب میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کون سی آیت؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم اس دن اور جگہ کو جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ عرفہ کا دن تھا۔ یوم عرفہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم دن ہے۔ تو یوم عرفہ جو ہے دین کی تکمیل کا اعلان کس دن ہوا؟ یوم عرفہ کے دن۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ پوائنٹ آ گیا جی۔ آگے ہے جی ہمارے پاس اگلا کہ سورۃ المائدہ کے اندر جو ہے وہ طہارت سے متعلق وضو، غسل اور تیمم کے احکام کا ذکر ہے۔ تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے جی طہارت کا بیان، تو اس کے اندر یہ ایک لائن جو ہے وہ لکھی جائے گی۔ اس کے بعد جی مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو تلقین، یہ ہیڈنگ ہمارے پاس آ جائے گی اگلے پیرے کے اوپر۔ تو شارٹ کویسچن بن جائے گا جی مسلمانوں کو کیا تلقین کی گئی ہے سورۃ المائدہ میں؟ اس صورت میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ ہر حال میں عدل و انصاف سے کام لیں اور کسی قوم کی دشمنی بھی انہیں ناانصافی پر آمادہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور آیات باری تعالیٰ کو جھٹلایا ان کے لیے دوزخ کی وعید سنائی گئی ہے۔
اگلا پیرا جی اس کے اوپر ہم ہیڈنگ بنائیں گے بنی اسرائیل کے برے اعمال کا تذکرہ. تو یہ شارٹ کویسچن بھی بن جائے گا کہ اللہ سورۃ مائدہ میں بنی اسرائیل کے کن برے اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو اس پوائنٹ کو ہم لکھیں گے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے برے اعمال کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، کتاب اللہ میں تحریف کی یعنی کہ اس کو تبدیل کیا، اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانی کا ارتکاب کیا اور ان برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے دل سخت کر دیے. آگے ہے جی مسیحیوں کے احوال کا تذکرہ. تو یہ ہمارے پاس اگلی ہیڈنگ بن جائے گی جی یہاں سے مسیحیوں کے احوال کا تذکرہ. تو یہودیوں کے بعد مسیحیوں کے احوال کا تذکرہ ہے. انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو فراموش کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا. تو یہ MCQs بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو عیسائی قرار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا، اور وہ خود کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب قرار دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح کے اعمال سے بچنے اور دین میں غلو سے گریز کرنے کی تلقین فرمائی ہے. دین میں غلو کیا ہے کہ کسی جو ہے وہ شخص کی یا کسی جو ہے وہ نبی کی جو ہے وہ تعریف کو اتنا بڑھا دینا کہ وہ شرک کے زمرے میں چلے جائے، جس طرح کہ عیسائیوں نے کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ جو نبی ہیں ان کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، ان کی اتنی تعریفیں بیان کی کہ غلوف کر گئے اس میں اور اللہ کو جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرا دیا. آگے جی ہمارے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ. تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم لکھیں گے جی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی کا قصہ یا واقعہ. سورۃ المائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا قصہ ذکر کرتے ہوئے تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین کی قربانی قبول کرتا ہے. اس قصے کے تناظر میں یہ قانون بھی ذکر فرمایا گیا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. مزید برآں اس صورت مبارکہ میں قصاص کے احکام کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے. تو یہ جو ہے ہمارے پاس اس کے اندر جو ہے وہ احکام میں قصاص جو ہیں وہ بھی بیان ہوئے ہیں. تو اگلا ہمارے پاس ہے جی فساد فی الارض اور چوری کی سزا کا بیان. یہ ہمارے پاس ہیڈنگ آ جائے گی جی. تو اس کا شارٹ کویسچن بھی یہی بنے گا، فساد فی الارض اور چوری کی سزا کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے. تو اس صورت میں فساد فی الارض اور چوری کی سزا بھی بیان کی گئی ہے. فساد فی الارض کی سزا کیا ہے؟ فساد فی الارض کی سزا یہ ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے، سولی پر چڑھا دیا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے. چوری کی سزا کیا ہے جی؟ چوری کی سزا یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں اس لیے مقرر کی ہیں کہ انسان ان سے عبرت حاصل کرے. تو یہ ہمارے پاس آ گیا جی لاسٹ پیرا جو ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ یا دین کی تکمیل. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین ایک ہے، لیکن اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے ہر امت کے لیے معاشرتی احکام مختلف رہے، یعنی کہ ان کے جو معاشرتی احکامات ہیں وہ مختلف رہے ہیں. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل کر دی گئی ہے. دین اسلام ہر اعتبار سے مکمل اور قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے. اب اینڈ پہ ہے جی ہمارے پاس آخری پیرا. تو اس میں ہم ہیڈنگ دیں گے حق پرست اہل کتاب کا تذکرہ. تو سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے چند حق پرست اہل کتاب کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کی آیات کو سنا تو ان کے دل نرم ہو گئے، وہ گریہ وزاری کرنے لگے اور حق کی شہادت دیتے ہوئے ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے کی تعریف کرتے ہوئے انہیں جنت کا حقدار ٹھہرایا. جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا انہیں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. تو آگے ہمارے پاس دعائیں ہیں جی. تو پہلی دعا ہے ہمارے پاس بخشش کی دعا. یہ حضرت ابو ہریرہ سے جو ہے وہ مروی ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح ایک ہی آیت بار بار پڑھتے ہوئے قیام فرمایا. آیت کون سی ہے جی؟ اس کا ترجمہ کیا ہے ہمارے پاس؟ تو اس کا ترجمہ ہے جی اگر تو انہیں سزا دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب اور بڑی حکمت والا ہے. تو ہمارے پاس یہ جو ہے جی بخشش کی دعا ہے. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس خوشی اور رزق کی برکت کی دعا. تو اس کا ترجمہ ہے ہمارے پاس اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان اتار دے تاکہ وہ دل ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے.
اور تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، تو بہترین رزق عطا دینے والا ہے۔ آگے جی حق کی گواہی دینے والے کی معیت کی دعا، تو اس کا ترجمہ ہے ہمارے پاس، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، بس ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ لے۔